थी अलग। और आज लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी फिल्मों के कुर्बान जानते हैं। दिसंबर 2010 आज से 3 महीने पहले पाकिस्तान के अखबारात में एक खबर लगी, वो खबर आपके सामने बताता हूँ। भोपाल हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ एक गरीब शूदर औरत एक फुटपाथ पर बैठी खाना खा रही थी। रोटियां अखबार पर लिखी हुई थी, सालन उस पे रखा हुआ था। जब खाना खा रही थी, सामने ठाकुर की ब्रह्मन की हवेली थी। अभी वो खाना खा रही थी कि ब्रह्मन की हवेली का दरवाजा खुला, वहां से कुत्ता निकला, जाकर शूदर औरत के सामने खड़ा हो गया। शूदर औरत खाना खा रही थी, उसे न जाने क्या ख्याल आया कि कुत्ता मुझे देख रहा है। उसने रोटी के 2 निवाले बनाए, कुत्ते को खिला दिए। अभी कुत्ते को खिला रही थी कि अंदर से ब्रह्मन निकल आया, बहुत नाराज हुआ। तू शूदर औरत है, तूने मेरे कुत्ते को खाना कैसे खिला दिया? ये ब्रह्मन का कुत्ता है, आला नस्ल का कुत्ता है। उस ब्रह्मन ने भोपाल की हिंदू पंचायत में मुकदमा कर दिया। साल 2010 भोपाल की हिंदू पंचायत ने फैसला दिया। उसने फैसला ये दिया कि शूदर औरत की रोटी खाने की वजह से कुत्ता भी निचली जात का हो गया है, इसलिए कुत्ता ब्रह्मन के घर पे नहीं रह सकता। ये कुत्ता इस शूदर औरत को दे दिया जाए और शूदर औरत से 15,000 रुपए लेकर ब्रह्मन को दिए जाए ताकि नया कुत्ता खरीद सके। मैं सोचता रहा कि शूदर की रोटी तो निचली जात की होती है, कुत्ता भी खा ले तो निचली जात का हो जाता है, लेकिन शूदर का रुपया निचली जात का नहीं होता। अगर ब्रह्मन के पास पहुंच जाए तो आला जात का रहता है। कैसी अजीब बात है, इंसानों को तकसीम करते हो, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को आला, किसी को कमतर। अरे मेरा नबी मुहतरम है, कह रहा है किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। और मेरे दोस्तों, वो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तारीखदान आया जिसका नाम माइकल हार्ट है। उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द हिस्ट्री। इंसानी तारीख की 100 मौसर तरीन शख्सियतें, पूरी इंसानी तारीख से नाम जमा किए, 100 शख्सियात के, उनको तरतीब दी। तरतीब अव्वल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने लिखा कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी पर फौकियत देता हूँ, पहले नंबर पे इनको रखता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, उसने उसके साथ एक बात कही कि अजब बात है, मोहम्मद ने जो कहा है उस पर अमल करके दिखाया है। आइए जरा जायजा लेते हैं। कहा जा रहा है किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं। जिस जगह ये बात कही जा रही है वहाँ अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजह मौजूद हैं, अरब के मुमताज तरीन घरानों से। अरे उसी मजमे में सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और सैयदना बिलाल हबशी उतबा बिन रबिया के गुलाम। लेकिन क्या मकाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं और उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में हजरत जिब्रील अमीन के साथ जन्नत के 12 खानों का दौरा फरमा रहे हैं। एक जगह दोनों खड़े हैं,
کے قدموں کی چال سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں، جبرائیل کے کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ میں تو کھڑا ہوا ہوں، تمہارے قدموں کی چاپ نہیں ہوتی۔ جواب دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام بلال وضو کر کے نماز تہجد کے لیے مصلی کی جانب جا رہا ہے، اس کے پیروں کی قدموں کی چاپ جنت کے بالا خانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ میرے دوستو، کیا مقام ہے عظیم الشان! اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے انسانوں کا حق مارا ہے، ان کے گھر میں لائٹ کبھی نہیں جاتی، آپ کو لائٹ ملتی ہی نہیں ہے، آپ پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، انہی کے لیے سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، آپ میں سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر کبھی اقتدار آپ کو مل سکتا ہے، آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ پر ستم ہوتا ہے۔ نہیں، آج یکجا ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں قومیں بیدار ہو رہی ہیں، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصر میں بیداری ہے، تیونس میں بیداری ہے، اور ذرا میں آپ سے کہوں، ذرا دیکھو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے۔ تیونس کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، لیکن تیونس کا حکمران جب تیونس سے بھاگا ہے، اس کی بیوی سیارے میں 1.5 ٹن سونا لے کر بھاگی ہے۔ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنی دولت تجوریوں میں جمع کرتے ہو۔ مصر کا حکمران جب مصر سے بھاگا ہے، بھوک کی، غربت کی، مہنگائی کی، اور عجب بات ہے، حسنی مبارک مصر کا حکمران، اس کی تجوری میں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں 19 ٹن پلیٹینم موجود تھا، 14 ارب ڈالر کا۔ ارے آج پاکستان کے حکمران بھی اسی طرح ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، ان کی تجوریاں بھری ہوتی ہیں، ان کا علاج امریکہ اور برطانیہ میں ہوتا ہے۔ تمہارے لیے دوا نہیں، تمہارے لیے سڑک نہیں، تمہارے لیے پانی نہیں، تمہارے لیے زندگی نہیں۔ میرے دوستو، اب یکجا ہونا ہوگا، اب متحد ہونا ہوگا۔ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام مصطفیٰ یکجا کر رہا ہے، متحد کر رہا ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی اس ملک میں چین دے سکتی ہے، امن دے سکتی ہے، سکون دے سکتی ہے۔ اور آپ سے کہوں کہ وہ پاکستان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ پنجاب کا گورنر صاحبان جیل پہنچ جاتا ہے، وہاں پر توہین رسالت کی ملزمہ سے دستخط کرواتا ہے معافی نامے پر، اور تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے بس اللہ معاف کرتے۔ لیکن میرے دوستو، سب نے دیکھا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب تک شاکمین رسول پیدا ہوں گے اس وقت تک ممتاز قادری پیدا ہوں گے، اپنے نبی سے غلامی کے رشتے کو نبھانے والے۔ اور آپ نے دیکھا کیسی عبرت ناک موت ہے سلمان تاثیر کی۔ کوئی مولوی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں کسی سے کہا جائے قومی اسمبلی میں کسی سے کہا جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ پورے ملک کے گرجاؤں میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی مسجد میں مغفرت کی دعا نہیں ہوتی۔ ارے یا بولے لفظار، اے آنکھیں رکھنے والوں، عبرت تو پکڑو۔ لیکن پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جو ہونا اس سے مصطفیٰ تو
زندگی فضول ہے۔ اس پوری قوم نے پاکستان کے حکمرانوں کو پیغام دیا کہ اگر تحفظ ناموس رسالت کے قانون کی جانب قدم بڑھایا گیا تو قدم توڑ دیا جائے گا، اور مجھے کہہ لینے دیجیے کہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ، کوئی شرم نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، رسول میں موتی قبول ہے، غلام رسول میں موتی قبول ہے، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، غلامی رسول میں موتی قبول ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں، اس لیے میرے بھائیوں، اندھیرا بہت پڑ گیا لیکن نہیں، اجالا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی حفاظت کی، لیکن نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان کے عوام متحد ہو کر نکلے۔ ارے کل جماعت اسلامی ہے، ریمنڈ ڈیوس وہ امریکی قاتل پاکستان کی سڑک پہ 2 پاکستانیوں کو قتل کرتا ہے، ادھر سے امریکہ کی گاڑی آتی ہے، ایک اور پاکستانی کو کچل کر ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ حکمران چاہتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد کے غلاموں، بتاؤ کیا امریکہ کی غلامی قبول ہے؟ نہیں قبول ہے۔ اگر ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرنے کی سازش کی گئی، اسلام آباد کے حکمرانوں کو الٹنے کے لیے تیار ہو؟ آپ اٹھا کر بتاؤ، کچھ ہاتھ نیچے ہیں، کوئی ہاتھ نیچا نہیں رہے گا۔ پاکستان کے حکمرانوں کان کھول کر سن لو، اگر ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے حکمرانوں کے گریبان پاکستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور گیلانی زرداری صاحب، اگر ریمنڈ ڈیوس کو مدن چونگی کے اوپر پھانسی نہیں دی گئی تو پھر پاکستان کے عوام مدن چوکی پر تم کو لٹکائیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی آج نبی کا پیغام لے کر آئی ہے، بات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ صبح صبح اپنی مزدوریوں پر روانہ ہونے والے ہیں، تھوڑی سی بات اور ہے، وہ یہ کہ میں آپ سے عرض کروں، آج سے کوئی 8 مہینے پہلے کی بات ہے، یہی ٹنڈو والا یار سندھ کا علاقہ، فیس بک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، جماعت اسلامی احتجاجی مہم چلا رہی تھی، وہاں پر بھی ایک ریلی تھی، میں اس میں شریک تھا۔ ریلی کا خطاب مکمل ہوا، ایک حاجی صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب سامنے میری دکان ہے، آپ کے پاس وقت ہو تو ذرا چائے میرے پاس پی لیں۔ میں نے دوستوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل وقت ہے۔ ہم سامنے والی دکان میں ان کے پاس پہنچ گئے، حاجی صاحب کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ پیپلز پارٹی کا نائب صدر ہے، یہ MQM کا سیکٹر انچارج ہے، یہ GSM سے تعلق رکھتا ہے، یہ صرف ترقی پسند پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے۔ مجھے حاجی صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس بات کی معافی؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، ہم کہتے تھے کہ جماعت اسلامی گستاخ رسول ہے، لیکن ہمیں آج پتا چلا کہ سچے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملک میں موجود ہیں تو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو تکلیف ان کو ہوئی ہے، میدان میں یہ نکلے ہیں۔ میں نے ان سے کہا حاجی صاحب ہم تو
جانتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک سچ مروں میں خواجہ یسرف کی غربت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ارے یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حاجی صاحب، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہمارے نبی کا تو ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ تو ہر فرض ادا کر رہے ہیں، یہ بتائیے دوسری جماعتیں کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ان سے کہا حاجی صاحب سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ انہوں نے پیپلز پارٹی والے سے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ حاجی صاحب میں بھی تو ریلی میں شریک تھا۔ حاجی صاحب نے کہا یار کیوں بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم یہاں سے جا رہے تھے، ریلی کی وجہ سے سڑک بند تھی، تمہاری گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی، تم چائے پینے کے لیے میرے پاس آ گئے، میں ریلی کے اندر تقریر سننے گیا، تم بھی میرے ساتھ چلے گئے، اب تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی ریلی میں شریک تھے۔ انہوں نے ایم کیو ایم والے سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تم کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ حاجی صاحب یہ تو مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ یار کیا کلمہ طیبہ تم نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا نام مصطفیٰ تم نہیں لیتے؟ ایم کیو ایم والا خاموش ہوا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی الطاف حسین کی شان میں گستاخی کر دے تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس کی جان دے دیں گے۔ انہوں نے جی ایس ایل والے سے پوچھا کہ یار اگر جی ایم سید کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا یار کیسی عجیب بات ہے، جی ایم سید کی شان میں گستاخی ہو جائے جی ایس ایل والے زندہ نہیں چھوڑیں گے، الطاف حسین کی شان میں گستاخی ہو جائے ایم کیو ایم والے زندہ نہیں چھوڑیں گے، زرداری کی شان میں گستاخی ہو جائے پیپلز پارٹی والے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مسلم لیگ اگر نواز شریف کی شان میں گستاخی ہو جائے مسلم لیگ والے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تم سوتے رہتے ہو، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ میں حاجی صاحب نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ میرا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں یہ پیغام میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی نبی کی وفادار ہے، نبی کے اوپر ایمان لانے والے والوں کا کی وفادار ہے، وہ جو نبی کے وفادار نہیں وہ آج تمہارے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر سکتے، بے وفائی کرتے ہیں۔ آؤ نبی کی وفا کے لیے تیار ہوتے ہیں، بات مکمل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ وفاداری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا عبد الرحمن غزوہ بدر کے اندر دشمن کے لشکر کی طرف سے شریک تھا۔ غزوہ بدر عجیب غزوہ تھا، ایک طرف بیٹا تھا، دوسری طرف باپ تھا، ایک طرف بھانجا تھا، دوسری طرف ماموں تھا، ایک طرف بھتیجا تھا، دوسری طرف چچا تھا۔ وقت مختصر ہے ورنہ تفصیل بیان کرتا۔ بیٹا عبد الرحمن غزوہ بدر کے بعد ایمان لایا اور کہنے لگا ابو جان وہ جو بدر والا دن آیا تھا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن ابو جان میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے بیٹا تو کہتا ہے بدر والے دن میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے چھوڑ دیا اس لیے کہ میں تیرا باپ ہوں۔ بیٹے تجھے چھوڑ ہی دینا چاہیے تھا، لیکن میرے بیٹے کان کھول کر سن، اگر بدر والے دن تم ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا تو خدا کی قسم ابو بکر کی تلوار سے محمد کا دشمن بچ کر واپس نہ جاتا۔ کیسا ایمان ہے، ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاداری کا امتحان ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہا گیا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آج بھی محمد سے وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، سنت کو معاشرے میں پھیلانا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جماعت اسلامی کے ساتھ
قدم آگے بڑھائیے، نام مصطفیٰ طاقت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، فلاح بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، اور انشاءاللہ شکست غلامان مصطفیٰ کا نصیب، فتح محمد کے غلاموں کا مقدر بنے گی۔ قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کو قدم آگے بڑھا کر جماعت اسلامی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! انقلاب! 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 نعرہ تکبیر! یہ تھے محترم